दिसंबर 1971 पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था और इक़्तिदार जनरल याह्या खान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुंतकिल हो गया था, लेकिन मुल्क बदस्तूर मार्शल लॉ के चुंगल में ही था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद को सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करार दे चुके थे। याह्या जा चुके थे, अयूब खान साहब जा चुके थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सिविल प्रेसिडेंट भी थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और अपनी पार्टी के चीफ भी थे। फिर भी लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद अब मुल्क में जारी मार्शल लॉ की स्याह रात का खात्मा होगा और जमहूरियत का सूरज तुलू होने वाला है। लेकिन ये ख्वाब भी टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान टूटने के सिर्फ 6 दिन बाद भुट्टो हुकूमत ने मारूफ दानिश्वर और सियासतदान मलिक गुलाम जिलानी को मार्शल लॉ दौर के काले कानून डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत गिरफ्तार कर लिया। और ये गिरफ्तारी अवाम के लिए पहला पैगाम था कि सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं। सिविल गवर्नमेंट और थी, लेकिन मार्शल लॉ की हुकूमत थी। पीर पगाड़ा ने शायद इसके मुतल्लिक खूबसूरत सी बात की थी कि हम ब्लैक आउट से ब्राउन आउट में आ गए। ऐसे लगा कि शायद अब मलिक गुलाम जिलानी को एक दफ़ा फिर लंबे अरसे के लिए जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले वो याह्या खान के दौरे इक़्तिदार में कई महीने मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करने की पदाश में जेल काट चुके थे। My father took a very strong position on army operation in East Pakistan. And the letter that he wrote to Yahya Khan was after a number of his press statements had been blacked out. But he used to sit very openly in cafes and talk about it, and people would half believe him and half not believe him. Well, if you read the letter that he wrote to Yahya Khan, which after many years I read again when I was coming here, and I sort of smiled to myself and said, how could he even have a grouse against the military for arresting him? I mean, this was a sure invitation for arrest. For example, he's talked about genocide, predicts that India will intervene, predicts the fall of East Pakistan, and that's precisely what happened. लेकिन शायद जेल में कैद जिलानी साहब बदलता सियासी मंजरनामा भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी 18 साला बेटी आसमा जिलानी को ये नज़रबंदी चैलेंज करने का मशवरा दिया। When East Pakistan fell, he was released and taken back in prison within a few days, I think 2 days or 3 days, and the charge against him again was of treason, of waging war against Pakistan. And that is when I was 18. This had now come to 72 January. And I got a message through some employee of the jail that you must file the petition. So I went to see the lawyer, and he said that he couldn't appear in the High Court because he had been a judge of the High Court. So he sent me to another lawyer, and he said to me, yes, we will file it. Where is your mother? And my mother at that time had got very depressed and upset and had taken a sleeping pill and gone off to sleep. So I said, you make the petition, I'll drive home and get it signed from her. And then he looked at me and said, how old are you? And I said, 18. He said, you need not do that. You can just sign it yourself. And I filed a petition for his release, and that's why the Asma Jilani case is on my name, basically. इससे पहले लाहौर और सिंध हाई कोर्ट इनकी नज़रबंदी की दरखास्तें मुस्तरद कर चुकी थी और ये करार दिया था कि अदालतों के पास मार्शल लॉ रेगुलेशंस के तहत जारी होने वाले नज़रबंदी के ऑर्डर्स को गैर कानूनी करार देने का इख्तियार ही नहीं है। इसके अलावा उस वक्त मार्शल लॉ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए डोसो केस का फैसला भी मौजूद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि अगर कोई फौजी बगावत या इनकलाब कामयाब हो जाए और इक़्तिदार पर मौसर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो इसे कानूनी हैसियत हासिल हो जाती है। इसलिए मलिक गुलाम जिलानी की रिहाई के लिए मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार देना ज़रूरी था, लेकिन शायद उस वक्त खुद आसमा जिलानी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आसमा जिलानी बनाम हुकूमत पंजाब केस आगे चलकर मुल्क की जमहूरी और आइनी तारीख में एक संगे मील साबित होगा।
اور ان کے والد کو جس طریقے سے ایک سے زیادہ مرتبہ ڈیٹین کیا گیا، ہاؤس اریسٹ میں ہوئی پھرے لمبے عرصے تک وہ آزاد ہی نہیں رہے اور آزادانہ پالیٹکس وہ نہیں کر سکے، تو اس سے آسما جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ آ گئی. اور وہ فور فرنٹ پہ اس وجہ سے آئیں کہ ملک غلام جیلانی جو ان کے والد تھے، ان کی ڈیٹینشن جو ایک لمبے عرصے تک جاری رہی، اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہیبیس کارپس پٹیشن ایک فائل کی گئی، جس کے جو پٹیشنر اس میں آسما جہانگیر تھی. صورتحال مزید دیکھیں کہ ہائی کورٹ سندھ اور ہائی کورٹ پنجاب دونوں نے پٹیشنیں ڈسمس کر دی. ماحول دیکھیے، کیونکہ ایک مارشل لا ریگولیشن تھا کہ ہمارے فیصلوں کو کوئی عدالت سوال نہیں اٹھا سکتی. سندھ ہائی کورٹ نے بھی مان لیا، لاہور ہائی کورٹ نے بھی مان لیا. جیسے جیسے یہ مقدمہ آگے بڑھتا گیا، ویسے ویسے عوام اور پریس کی اس میں دلچسپی بڑھنے لگی، اور عدالتوں میں مارشل لا کی حکومتوں کے تسلسل پر وہ سوالات اٹھنے لگے جو کسی نے سوچے بھی نہ تھے. سوالات اسی قسم کے پوچھے جاتے تھے کہ فوج جب آج بھی جاتی ہے تو اس کو کیا حق ہے کہ ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہی. اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے تھے. یہ بھی سوال پوچھا جاتا تھا کہ یحییٰ کو جو حکومت دی گئی ہے وہ کس طریقے سے دی گئی ہے. The basic question of the court was, can we say this man should be released? اور راستے میں جو گافیاں تھیں آئینی وہ یہ تھی، آپ نہیں کر سکتے جی، آپ کو اختیار نہیں ہے جی، مارشل ایڈمنسٹر یہ کہہ رہا ہے جی، آپ تو کریشن مارشل لا کی ہیں یا یہ نہیں ہے. All these observations were leading to decision was, do I release this man or don't I release him? جہاں ایک طرف اس مقدمے کی کارروائی مقبولیت اختیار کر رہی تھی، وہاں ساتھ ساتھ 18 سالہ آسما جیلانی کو معاشرے کے رجت پسند عناصر کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن آسما جیلانی نے ان تمام حالات کا سامنا ثابت قدمی سے کیا. جب وہ ان کا ڈیٹینشن کا مقدمہ ہوا تو اس نے ایک دم جو ہماری پولیٹیکل اور سوشل سوسائٹی تھی اس کو گرفت میں لے لیا، کیونکہ ایسا یہاں پہ بہت کم ہوا تھا، بلکہ اس وقت تک شاید کوئی ممکن نہیں تھا کہ پولیٹیکل لوگوں کے حوالے سے عدالت کو جا کے کہا جائے کہ بھئی ان کی آزادی جو ہے وہ اصول کے طور پر تسلیم کرنی چاہیے. اور مخالفت بھی بڑی ہوئی. آسما جہانگیر کی پرسنلی بہت مخالفت کی، جماعت اسلامی اور اس قسم کے لوگوں نے. آسما کا باپ جیل میں تھا اور آسما کے بے شمار دباؤ خوف ہوگا، لیکن باپ کے متعلق تھا نا کیس بیچ پہ. اینڈ therefore she was resolute، جو کرنا کر لو ہے، پیٹ فریز ہے، کر لو جو کرنا ہے، میرے باپ کو رہا کرو. اور پھر ایک شخص کے قید کے مقدمے میں فیصلہ کن موڑ آیا اور ججز نے سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا جن سے ماضی میں فوجی حکومتوں کو قانونی حیثیت ملی تھی. سپریم کورٹ کے سامنے آسما جیلانی کے وکیل منظور قادر نے یہ سوال رکھ دیا کہ مارشل لا کے نام پر اقتدار پر قبضے کی مسلسل کوششوں کو کیا جائز قرار دیا جا سکتا ہے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ 200 کیس کے فیصلے کو بھی غیر مؤثر قرار دے دیں. خیال تھا کہ سپریم کورٹ بھی شاید ہائی کورٹوں کے طریقے سے ڈسمس کر دے. ایک ٹینشن سی پیدا ہوئی تھی، یقین نہیں تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا. 200 کی ججمنٹ جو منیر صاحب نے لکھی تھی بہت زبردست قسم کی ججمنٹ تھی. اس ججمنٹ پہ سارے قانون چل رہے تھے. تو اس سے پہلے 200 کیس ہو چکا تھا جس میں جسٹس منیر صاحب تھے جج. تو انہوں نے ہولڈ کیا تھا کہ ونس the revolution takes place, that revolution is legitimized as it is a de facto act converted into de jure situation. تو جس کے اوپر بہت ہم لادے کرتے رہے ہیں منیر صاحب کی.
اب اس پوائنٹ پہ ایشو یہ ہوا تھا, ڈو وی فالو دا ججمنٹ اور ڈو وی ناٹ. پھر 20 اپریل 1972 کو سپریم کورٹ نے عاصمہ جیلانی بنام حکومت پنجاب کیس کا تاریخی فیصلہ سنا دیا. عدالت نے جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کو غیر آئینی قرار دیا اور جنرل یحییٰ کو غاصب قرار دے دیا اور واضح کیا کہ کوئی بھی حکمران آئین سے بالاتر نہیں. جب فیصلہ آیا, بڑا ہی خوبصورت فیصلہ, جس کو آپ کہیں گے کہ جورسپروڈنشلی, قانون کے لحاظ سے, فقہ کے لحاظ سے, سورس کے لحاظ سے مائل سٹون فیصلہ تھا. اس فیصلے نے سارے تبدیلی کر دی, نقشہ بدل گیا. ملٹری پاور کے ذریعے سے جو آتے ہیں ان کو انہوں نے یوزرپر کہہ دیا, غاصب کہہ دیا, اور کہا کہ ان کی حکومت ناجائز ہے. یعنی مائٹ از رائٹ والی قانون جو تھا وہ ختم ہو گیا. دس واز اے ڈیفائننگ مومنٹ. I think it was a great stepping stone which became a wall against coming martial laws. جب مارشل لا تھے تو اس کیس کو سامنے رکھتے تھے کہ عدالت کیا کہے گی. لیکن جو پرنسپل بنے اس کو لوگوں نے سمجھ لیا, اور یہ الفاظ بہت عام تھے کہ ملٹری رولر از اے کیئر ٹیکر, ہی از اے غاصب. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے, یہ تھوڑے عرصے کے لیے جب آئے ہیں, اب ان کو واپس جانا ہی پڑتا ہے. اس مقدمے نے صرف پاکستان کو ہی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی راہ نہیں دکھائی, بلکہ 18 سالہ عاصمہ جیلانی کو بھی ان کی زندگی کا مقصد سمجھا دیا. اور پھر عاصمہ جیلانی نے اپنی آخری سانس تک جمہوریت, انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کی وکالت بغیر خوف اور تعصب کے کی. یہ جو عاصمہ جیلانی نے جو جد و جہد سول لبرٹیز کی اور انسانی حقوق کی بلند کی, اس سے پہلے تو انسانی حقوق کا یہاں کوئی ذکر اذکار نہیں تھا, اور ایک آرگنائز فیشن میں اس کو آگے بڑھانا یہ کوئی یہاں تو کوئی رواج نہیں تھا. پولیٹیکل پارٹیوں کے مینیفیسٹوز میں انسانی حقوق نہیں لکھے جاتے تھے, اور پھر آئین بنانے کے لیے اور آئین کی جدوجہد کرنے کے لیے لوگ اس طریقے سے نہیں نکلتے تھے جس طریقے سے اس سارے عمل کے بعد نکلے جو عاصمہ جہلانی نے کیا. تو اس لیے یہ تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس اعتبار سے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا عمل جو ہے اس میں عاصمہ کا بہت بڑا کردار ہے. عاصمہ جیلانی ایک مشعل بن گئی ہے, ایک نشانی بن گئی ہے ہر اچھی موومنٹ کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, اس سب کے لیے وہ ایک نشانی بن گئی ہیں, ایک مائل سٹون بن گئی ہیں. یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. جب بندہ مرتا ہے نا تو کبھی کوئی بندہ اس کے علم کی بات نہیں کرتا, نہ اس کی نمازوں کی بات کرتا ہے, صرف بات ہوتی ہے اس کی جرت کی یا سچائی کی. یہ آدمی جو ہے یہ بڑا سچا تھا یا بڑا جرت والا تھا. تو آسمان کا جب ایپیٹیٹ لکھو گے آپ تو یہ لکھو گے این ایمبلم آف کریج.